हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना कैसे सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोचिए, दुनिया की इब्तदा में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो इंसान की नस्ल कैसे आगे बढ़ी। क्या आप जानते हैं कि इस इज़दवाजी ताल्लुकात का पहला तरीका कैसे मुतारिफ हुआ और बीबी हवा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामला हुई। बल्कि सबसे चौंका देने वाला सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की और क्या यही अमल इंसान की नस्ल की बुनियाद बना। और इन सब सवालात की हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपको खैरत और ईमान की नई दुनिया में ले जाएगी। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर इनकी सरकशी और फसाद के बायस फरिश्तों की अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया और इस तरह जमीन के असल हकदार यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारने की राह हमवार हुई। कुरान करीम में अल्लाह इस किस्से की इब्तिदा अपने फरिश्तों और अपने माबैन होने वाले मुकालमे से करता है। जब अल्लाह ऐलान करता है कि मैं जमीन में अपना खलीफा यानी कि नाइब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू जमीन में ऐसा खलीफा बनाना चाहता है जो फसाद बनाए और खून बहाए। हालांकि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मट्टी से पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का भी हुक्म दिया जाता है कि जब इसे मुकम्मल कर लूं तो इसमें रूह फूंक दूं, तुम इसके सामने सजदा रेज़ हो जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जमीन से मट्टी लाओ। पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने, मगर जमीन इनसे कहती है कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझसे कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुंचाए। दोनों अगर अल्लाह पाक को बताते हैं तो आखिर में हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम चाहते हैं और जमीन की इस बात का जवाब कुछ यूं देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि इसके दिए हुए हुक्म की बजा आवरी ना करूं। फिर मुख्तलिफ रंगों की मट्टी लाकर हाजिर करते हैं और इस मुख्तलिफ रंग की मट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल जात पात और रंगो कौम के बनाए हुए असूलों की सख्त नफी करती है और इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह के नजदीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाला है, ना कि अजमी या अरबी। रवायात में आता है कि वो पुतला काफी देर तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहां से गुजरता तो इससे मुखातब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। मुसव्विर कायनात यानी अल्लाह ताला इंसान का वो पुतला मुकम्मल कर लेता है और हाकम पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब उसके अंदर रूह फूंकी गई तो आपको होश आई, एक छींक आई। फिर उन्होंने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया कि अल्लाह का रहम हो तुम पर। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो, तो फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलाम वालेकुम कहा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, अहम सबक इंसानों को आसमानों पर ही सिखा दिया जाता है। एक ये कि जैसे इब्तिदा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा, जिसकी सूरत में इस तरह तमाम जिंदगी में हर किस्म के मसाइब आएंगे, जिनके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की शुक्रगुजारी की रवश अख्तियार करनी है। और इस तरह ये भी सिखाया गया कि बाकी लोग इंसानी के साथ कैसे ताल्लुक रखना है। इसे शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तो अमनो सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारा इब्तदाई कलाम हमेशा सलाम पर मबनी होना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उनका नाम पूछा।
تو فرشتے کہتے ہیں اے پاک رب تو پاک ہے، اس بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ سے نام بتا دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر سب کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں ہم واقف ہیں کہ یہ دراصل جنات میں سے تھا جو اپنے ذہن و عبادت کی بنیاد پر اعزازی طور پر فرشتوں والے کام پر فائز ہو گیا تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتا ہے تمہیں یہ سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تو وہ ملعون کہتا ہے کہ میں انسان سے بہتر ہوں رب، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ تو لمحہ تکبر وہ خالق کائنات کے سامنے اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھر گیا اور وہ اپنے منصب سے فارغ اور دربار سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں تکبر کرے، پس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ تو وہ ملعون روز قیامت تک مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے۔ پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور پھر ان پر آؤں گا اور ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یوں شیطان دربار سے نکالا جاتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تمام آنے والے بنی نوع انسان کی ارواح کو جمع کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اس سوال کا جواب یک زبانہ کر دیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہو، ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے تو تمام انسان ایک جیسے نہیں، تو اپنے رنگ و روپ، اپنے حسب نسب میں سب الگ ہیں۔ وہ اس اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے سب کو یکساں کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ جواب دیتا ہے کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خلش محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرشتے تو ہر دم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ کیا کریں، ایک علم اسماء کو عطا ہو چکا ہے، مگر اصل علم کی بابت اور فرشتے تو کچھ نہیں جانتے۔ کس سے گفتگو کریں، کہاں قرار پائیں؟ ایک دن سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک عورت کو پاتے ہیں جو ان کی پسلی سے پیدا شدہ ہوتی ہے۔ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے۔ عورت نے پھر پوچھا تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگی تاکہ تم میرے اندر قرار پاؤ۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہوا، یعنی کہ پامانی جاندار۔ پوچھا کہ کیوں؟ تو کہنے لگے کیونکہ یہ ایک جاندار شے سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے جوڑے کی تخلیق کا مقصد آپس میں امن و سکون کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون اور قرار پانا ہے، یہ نہیں کہ ہر دم طاقت کے حصول کی خاطر آپس میں لڑتے رہیں۔ بلکہ ناظرین، یہ بات بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا۔ تو اس حوالے سے حضرت ابراہیم نقوی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کے ساتھ قربت کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو وہ ایک دوسرے سے کافی عرصہ تک جدا رہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا طریقہ ڈالا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور ندامت کے ساتھ یہ دعا کی جو قرآن کریم میں یوں بیان ہوئی ہے: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
تو हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमा लिया और इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई और मक्का मुकरमा ले गए, जहां आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की बुनियाद रखी और हिजरे अस्वद को नस्म किया। इसके बाद अरफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। काफी टाइम गुजर जाने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को ना पहचाना। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारफ करवाया। नाजरीन, जो कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम हजरत हवा को कुर्बत करने से मना किया गया था, इसलिए जमीन पर आने के बाद वो एक दूसरे से अलहदा सोया करते थे। लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये इदाब सिखाए और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उन्हें हजरत हवा से कुर्बत की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्हें अपनी बीवी को बहुत अच्छा पाया। इस वाक़े के बाद नस्ले इंसानी की इब्तिदा हुई। नाजरीन, एक रवायत में ये भी आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ मैलान करना चाहा और अरादा फरमाया कि दस्ते मोहब्बत बढ़ाएं। तो फरिश्तों ने कहा, ए आदम ठहर जाओ, पहले मेहर अदा करो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेहर क्या होता है? तो फरिश्तों ने कहा कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। एक रवायत में आता है कि 3 दफा दुरूद पढ़ने का कहा गया और एक रवायत में आता है कि 70 मर्तबा दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का जब हुक्म दिया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से नकाह हुआ। और इससे ये भी पता चलता है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज के लिए वसीला हैं, यहाँ तक कि आप अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं। नाजरीन, यहाँ मजीद ये रवायत भी जान लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर कोई पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनूहा की। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और वो अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी बेपर्दा हो जाए। इसने इनसे कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को शजरे ममनूहा की तरफ जाने से इसलिए मना फरमाया है कि ताकि तुम ये अगर फल खा लेते हो तो तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ और कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। तो शैतान की इन बातों ने हजरत हवा को सोचने पर मजबूर कर दिया। शैतान का मुसलसल कहना रंग ले आया और इसने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को ये फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम शजरे ममनूहा का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो राज क्या है जो अल्लाह ने इस खाने से मना फरमाया। शुरू में तो आदम अलैहिस्सलाम इस बात पर कतई तैयार ना थे, लेकिन फिर हजरत हवा के मुसलसल इसरार पर वो भी राजी हो गए। उन्होंने फल को भी पूरी तरह चखा भी ना था कि इनकी सतरगाहें एक दूसरे पर अया हो गई। इस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकार कर फरमाया कि क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के फरगलाने में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो खौफे इलाही के कांप उठे। नहायत लाचारी और परेशानी के आलम में अपनी खता पर नादम और शर्मिंदा होते हुए बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज किया कि ए हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर आपने हम पर रहम ना किया और हमें माफ ना फरमाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहां तुम्हें मरना होगा और फिर इसी में पैदा होना होगा। रवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद, हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा
اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر بمستی کے نام کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے مقام پر اتارا گیا تو ان کے پاس ہجری اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھری ہوئی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جسے آپ کو کھانے سے روکا گیا تھا لیکن آپ نے اس کو تناول کر لیا۔ عرض کیا کہ ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی اور پھر پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح کافی مشقت کے بعد اس روٹی کو کھایا گیا۔ اب سوال جو در حقیقت تھا کہ حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئی اور انہوں نے کتنے بچوں کو جنم دیا۔ اس بارے میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو اس سانپ کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی مدد سے ان کو دھوکا دیا اور ممنوع پھل کو پہلے حوا اور پھر اس کے بعد آدم نے کھایا۔ آدم اور حوا امر الہ کی مخالفت اور ممنوع پھل کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام ہندوستان اور حضرت حوا جدہ میں اتری اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج کیا اور انہیں حج کے بعض اعمال کو انہوں نے بچا لایا اور حوا کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا۔ پھر اس پانی سے اماں حوا نے غسل کیا۔ انہوں نے 40 بچوں کو جنم دیا۔ آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ حضرت حوا کے دفن کے بارے میں جو اختلافات سامنے آتے ہیں، ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ حوا جدہ میں اتری اور وہیں پر دفن ہوئی، تو بعض تاریخی روایات کے مطابق بی بی حوا مکہ مکرمہ میں واقع کوہ ابو قیس کے غار اور آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہو گئی۔ تمام واقعات میں سچائی اور حقیقت کو تو تاریخ کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے چونکا دینے والا ایک سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی بہن سے شادی کی اور کیا یہی اعمال انسان کی نسل کی بنیاد بنا؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد آدم کی صحیح تعداد کسی سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتی تھی تو ایک لڑکی کو ساتھ جنم دیتی اور یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں حقیقی بہن بھائی ہوتے تھے اور ان میں نکاح حرام تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہ مشروع کیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کرے، اس لیے یہ حالات کی ضرورت تھی۔ تفسیر مظہری میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں، حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال تک پوتے اور پڑپوتے وغیرہ ملا کر ان کی کل تعداد 40,000 اولادیں ہو چکی تھی اور ایک بطن سے 2 اولادیں ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک بطن کے دوسرے لڑکے کا دوسرے بطن کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ اولاد آدم کے بارے میں جلیل طبری اپنی تاریخ میں 3 تشریح لکھتے ہیں۔ نمبر 1، بیٹے اور بیٹیوں پر مشتمل 120 فرزند۔ نمبر 2، 40 بیٹے اور بیٹیاں۔ نمبر 3، 25 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ حابیل کے ہلاک ہونے کے 5 سال بعد ایک بطن سے آدم کا ایک بیٹا ہی پیدا ہوا اور ان کے ہمراہ بیٹی نہیں تھی، اس کا نام شیش رکھا گیا تھا اور فرمایا وہ حابیل کے بدلے میں ایک اور مبارک بیٹا ہے اور وہ پیغمبر ہوگا۔ امر واقعہ کی بات کریں تو مفسرین مثلاً امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جون کی صورت میں پیدا ہوتی تھی
مثلا صبح کو ایک جوڑا پیدا ہوا اور شام کو ایک جوڑا پیدا ہوا۔ اب صبح کو جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے لڑکے سے جائز تھا، اور شام کو جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح صبح کو پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ جائز تھا۔ تو یہ نکاح بھی مطلقاً جائز نہیں تھا بلکہ مشروط تھا، اور حابیل اور قابیل کا جھگڑا اسی میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ تب ہوا جب قابیل پیدا ہوا تھا تو اس کی بہن بھی ساتھ پیدا ہوئی تھی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور اس کے بعد حابیل پیدا ہوا جس کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی۔ اب شریعت کے مطابق اور قانون خداوندی کے مطابق حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا چاہیے تھا جو قابیل کی بہن تھی، مگر قابیل ایک گنہگار شخص تھا جو قانون کو ماننے کے لیے اور شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی یہ ضد تھی کہ وہ اپنی بہن اقلیمہ سے ہی شادی کرے گا، وہ بہت خوبصورت ہے اور قابیل کی بہن بہت ہی بدصورت ہے، تو یہ روئے زمین پر پہلا حاسد تھا۔ بلکہ قابیل کی شادی خوبصورت لڑکی سے ہو جاتی اور اس قابیل کے حصے میں بدصورت لڑکی آتی تو یہ بیچارہ حسد میں جلنے لگا اور کہنے لگا میں اپنی ہی سنگی بہن سے شادی کرنا چاہوں گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ مگر قابیل اس کو سمجھاتا رہا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی مگر یہ نہ مانا اور اسی ضد پر اڑا رہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری اقلیمہ سے ہی شادی ہوگی۔ حابیل اپنا حق قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھا بلکہ وہ تو شریعت کے خلاف عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بہترین حکمت عملی اختیار کی اور کہا کہ ہم دونوں یہ فیصلہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہی ہمیں منظور ہوگا۔ اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں ایک ایک قربانی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے ہیں اور اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہوا وہ ہم دونوں کو قبول ہوگا۔ اس وقت کی قربانی کی قبولیت فوراً بتلا دی جاتی تھی کہ جس شخص کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو ساتھ لے جاتی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے جب اس پر عمل کیا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ وہ شریعت کے مطابق بات کر رہا تھا، مخلص اور پرہیزگار تھا۔ یہ صورتحال جب قابیل نے دیکھی تو غصے اور حسد کی آگ میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ اب تو لوگ بھی اس کو کہنے لگے تھے کہ تم نے خود ہی فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ کچھ اور سوچنے لگا کہ جب تک حابیل زندہ ہے تب تک مجھے اپنی مرضی نہیں کرنے دے گا، چنانچہ وہ اس کو راستے سے ہٹانے کی تدبیر کرنے لگا۔ اب تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص فوت نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ قابیل کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو کیسے قتل کیا جائے، جب وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ اپنے بھائی کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ ایک مرتبہ اسے پریشانی کے عالم میں یہ جنگل میں ٹہل رہا تھا، شیطان اس کے سامنے جانور کی شکل میں آیا، دوسرے جانور کا گلا دبا دیا۔ جیسے ہی دوسرا جانور تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد مر گیا، بالکل بے سدھ ہو کر گر پڑا۔ بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں کہ شیطان ایک انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور ایک کھڑے جانور کے سر پر کوئی چیز زور سے ماری جس سے وہ جانور ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مر گیا اور بے سدھ ہو کر گر پڑا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اس کو ترکیب سمجھ میں آ گئی، اس نے کوئی بہت بھاری چیز اٹھائی اور حابیل کو سر پر دے ماری۔ حابیل بے گناہ بھائی تھوڑی دیر تک تڑپتا رہا اور پھر مر گیا، اس کا سر پوری طرح سے زخمی ہو کر پھٹ گیا۔ جب خون رک گیا اور لاش بے سدھ ہو کر ٹھنڈی ہو گئی تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے اور کیسے اس کو لوگوں سے بچایا جائے۔ یہ ایک اور پریشانی اس کے گلے پڑ گئی۔ پھر یہ پریشانی کے عالم میں جنگل نکل گیا کہ شاید وہاں سے کوئی اشارہ مل سکے۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ کوا مرا پڑا ہوا ہے اور دوسرا کوا اپنی چونچ سے زمین پر گڑھا کھود رہا ہے۔ پھر جب گڑھا بن گیا تو مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے اس نے مٹی ڈال دی۔ بس اس شخص کو اپنے اوپر بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا ہی بے وقوف ہوں کہ چھوٹی سی بات میرے ذہن میں نہیں آئی۔ اس طرح اس کو راستہ مل گیا اور اس نے اپنے بے گناہ بھائی اور ناجائز قتل کو چھپانے کے لیے میت کو دفن کر دیا۔
یہ بات اب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ لگی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انتہائی پریشانی کے عالم میں آ کر اماں حوا کو بتلائی کہ تمہارا بیٹا حابیل قتل ہو چکا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو اماں حوا پریشان ہونے کی بجائے حیران ہو گئی کہ موت کیا چیز ہوتی ہے اور مر جانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ انہوں نے وہی بات اماں حوا کو سمجھا دی کہ نہ وہ کچھ کھائے گا، نہ پیے گا اور نہ ہی کوئی حرکت کرے گا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک پڑی رہے گی اور اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اب تو اماں حوا کو پریشانی اور بے یقینی ہونے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ دیکھ سکوں گی اور قیامت تک وہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ اس کو اس بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا کیسے بے سدھ ہو کر لاش بن گیا۔ چنانچہ ان کو یقین دلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو لے کر حابیل کی قبر پر آئے اور قبر کو کھود کر دکھایا۔ اس میں حابیل کی لاش تھی جس کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا اور خون بھی لگا ہوا تھا۔ اماں حوا بے ہوش ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تسلی دلائی اور کہا یہی اس دنیا کا اصول ہے کہ یہاں بھائی بھائی کا دشمن ہوگا اور ہماری اولاد میں سے ہی کچھ لوگ دشمنیاں پالیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، یہ اس کائنات کا پہلا قتل اور پہلے قتل کی وجہ حسد تھی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ رہتی دنیا تک جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو حسد کی وجہ سے قتل کرے گا تو اس کا گناہ قابیل کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور اس کے گناہ کا کچھ حصہ اس کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ گناہ پہلی مرتبہ اس دنیا میں کیا تھا۔ ناظرین، روایات میں لکھا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو کہا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، اس سے معافی مانگو۔ چنانچہ وہ اتنا کمزور دل اور خوف زدہ ہو گیا تھا کہ لوگوں سے ملنے سے بھی ڈرتا تھا اور دور دراز کسی پہاڑی علاقے میں جا کر رہتا تھا، ہر وقت پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہتا تھا۔ پھر دوبارہ شیطان انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی حابیل کی قربانی کیسے قبول ہوئی تھی اور اس کو آگ کیوں لے گئی تھی؟ یہ بالکل انجان بن کر کہنے لگا مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ شیطان نے اس کو بہکایا اور سبق سکھایا کہ تمہارا بھائی اصل میں آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ، اس لیے اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس آگ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور تم بھی پیچھے رہ گئے ہو اگر تم بھی اس طرح کرو گے۔ یہ پریشانی کا مارا ہوا شخص اس بات پر لگ گیا اور آگ کی عبادت کا طریقہ شیطان سے سیکھ لیا۔ لوگ اس کو دیکھتے پھر اس سے پوچھتے، یہ ان کا گرو بن گیا اور ان کو آگ کی عبادت کا طریقہ سکھایا کرتا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین پر آگ کی پوجا کرنے کا گناہ بھی قابیل کے سر پر جاتا ہے۔ جتنے بھی آگ کے پجاری ہیں ان کا گناہ کا کچھ حصہ قابیل کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ناظرین، قابیل کا انجام بھی بعد میں کچھ اچھا نہیں ہوا تھا، بلکہ دو بندے جو ان میں سے ایک چھوٹا لڑکا جو کم عمر تھا مگر شکار میں ماہر تھا، اس کو درخت کے پتوں کے پیچھے کوئی جانور محسوس ہوا جو بہت بڑا تھا اور حرکت کر رہا تھا، مگر اس کو یہ پتا نہ چل سکا کہ وہ کون سا جانور ہے۔ اس نے بے خیالی میں اس پر تیر چلا دیا جس سے وہ جاندار فوراً مر گیا۔ یہ جاندار حقیقت میں ایک انسان تھا اور انسان بھی قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اس کا انجام بھی قتل ہی ہوا اور وہ مردار بن گیا۔ تو ناظرین، یہ دونوں گناہ حسد کرنا اور قتل کرنا بہت خطرناک ہے۔ اس سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، پھر کبھی بھی کسی کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حسد کی آگ میں جلن سے بچائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی تو آپ نے اپنے فرزندوں سے کہا۔ اتنے میں فرشتے جو ہیں وہ اپنے ساتھ جنت کے میوے بھی لائے۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھا تو وہ ڈر گئیں اور ڈر کے مارے حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جاتی ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہوا اب تم مجھ سے اور میرے رب کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو کہا کہ جس طرح ہم تمہارے باپ کو دفن کریں گے اس طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کو کفن دینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے مرکب خوشبودار اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مقتدی بنے اور اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسا کہ آج ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں حاجی قربانی کرتے ہیں اور اس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، وہاں مسجد حفیف کے قریب قبر کھود کر ان کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے۔ بعض روایات کے مطابق دونوں کی قبریں حرم میں طواف کی جگہ میں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی طرح اللہ کی فرمانبرداری کرنے اور اپنی غلطی کرنے پر فوری معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور انسان کی تعداد کے حوالے سے اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ آپ اپنی قیمتی رائے اور خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، ہمیں آپ کے خیالات کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔